Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear brother and sister, it's me Sakina Mansoori and Khushamadi the Learner's Journey by Sakina. This is the first episode of book reading series और मैं दिल को छू लेने वाली बुक ट्रांसलेट करने वाली हूँ इंशाअल्लाह ताला. So, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी शुरह ली शदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो इन दिस वीडियो मैं आपको बुक के टाइटल को और इस प्यारे से टाइटल का असल मकसद क्या है वो भी समझाऊंगी, क्योंकि जब हम बुक के टाइटल को समझ लेते हैं इट मीन्स हम ऑथर के मकसद को समझ लेते हैं कि वो हमारे दिल तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं, और हमारा दिल भी तैयार हो जाता है उस इल्म को ऑब्जर्व करने के लिए जो दिल अंदर से चिपका होता है. और जब दिल तैयार हो जाता है तो इल्म सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रहती, वो हिदायत बन जाती है. और टाइटल समझ लेना इट मीन्स पूरी किताब का रूह समझ लेना. ऑल राइट, लेट्स एक्सप्लोर द टाइटल अ बिट मोर डीपली अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग. सो द बुक नेम इज लव ऑफ अल्लाह, एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ सलाह. इस टाइटल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके समझाऊंगी. सो द फर्स्ट पार्ट इज लव ऑफ अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत. इस टाइटल का पहला हिस्सा लव ऑफ अल्लाह एक ऐसी चिंगारी जलाती है जो हर इंसान की फितरत में अल्लाह ने डाली है, अपने रब से मोहब्बत करने की चाह. लेकिन अक्सर हम इस मोहब्बत को दुनिया की उलझन, डिस्ट्रैक्शन, गफलत में भूल जाते हैं. ये किताब याद दिलाती है हमारे दिल का असली सुकून कहाँ है. न पैसे में, न लोगों में, न स्टेटस में, बल्कि सिर्फ एक जगह, अपने रब की याद में. अल्लाह की मोहब्बत क्या होती है? वो मोहब्बत जो बिन शर्त की होती है, वो जो गुनाहगार को भी करीब बुलाती है, वो मोहब्बत जो रूह को ज़िंदा कर देती है, जैसे कि इस बुक के कोट में लिखा हुआ है. इस ज़िंदगी की मिठास अल्लाह की याद में है और आखिरत की मिठास अल्लाह को देखने में है. इट मीन्स जब आप अल्लाह को याद करते हैं तो अंदर से हल्का महसूस करते हैं. यही तो है असली मोहब्बत. सो इंशाअल्लाह ताला आपको टाइटल का पहला हिस्सा समझ में आ गया होगा. सो अब चलते हैं टाइटल के सेकंड पार्ट की तरफ, एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ सलाह, नमाज की खूबसूरती को महसूस करना. नमाज सिर्फ एक फ़र्ज इबादत नहीं है, ये तो एक मुलाकात है, एक पर्सनल इनविटेशन है अल्लाह की तरफ से. दिन में 5 बार, हर रकात, हर सूरे, हर सजदा, ये सब एक जर्नी है. फ्रॉम गफलत टू हिदायत, फ्रॉम दुनिया टू आखिरत, फ्रॉम तन्हाई टू अल्लाह की कुर्बत. नमाज का असल मकसद क्या है? इनर पीस, दिल का इत्मीनान, रूह की ग़िज़ा. जब आप खुद से थक जाते हो, दुनिया से थक जाते हो, नमाज एक वाहिद जगह है जहाँ रब खुद कहता है मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ. जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, चैप्टर 20 आयत नंबर 14, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो. और ये किताब एक रिमाइंडर है कि नमाज कोई रूटीन नहीं, ये एक रूहानी सफ़र है. जब दिल उदास हो, जब दुनिया भर का बोझ उठाए हो, सजदे में जाओ और महसूस करो उस रब की मोहब्बत को जो तुझसे ज़्यादा चाहता है. और जब आप नमाज में खड़े होते हो ना, तो असल में आप अल्लाह के सामने खड़े होते हो. और जब आप सजदे में जाते हो ना, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रुतबा पा जाते हो, अल्लाह के सबसे करीब. इन शॉर्ट की टाइटल बताता है कि असल में अल्लाह की मोहब्बत का असली मज़ा उस वक्त मिलता है जब हम नमाज को दिल से महसूस करते हैं. सो इंशाअल्लाह ताला आपको टाइटल का असल मकसद समझ में आ गया होगा कि ऑथर हमारे दिल तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं. सो अब ट्रांसलेट करते हैं दुआ फॉर सीकिंग लव ऑफ अल्लाह. पेज नंबर 1, दुआ नंबर 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ए अल्लाह, मैं आपसे आपकी मोहब्बत मांगती हूँ, उन लोगों की मोहब्बत. ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपकी मोहब्बत मांगती हूँ, उन लोगों की मोहब्बत मांगती हूँ जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और ऐसे अमल की मोहब्बत जो मुझे आपकी मोहब्बत तक ले जाए.
اے اللہ آپ کی محبت کو مجھے میری جان، میری فیملی اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پسندیدہ بنا دے، آمین۔ دعا 2۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، ان لوگوں کی محبت بھی جن کی محبت کا مجھے آپ کے پاس فائدہ ہو۔ اے اللہ جو چیز آپ نے مجھے دی جو مجھے پسند تھی تو اسے اس کام کے لیے طاقت بنا دے جو آپ کو پسند ہو، اور جو چیز آپ نے مجھ سے چھین لی جو مجھے پسند تھی تو اس جگہ کو خالی کر دے ایسے کام کے لیے جو آپ کو پسند ہو، آمین۔ دعا 3۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ بنا دے اور اپنی خوف سب سے زیادہ ڈر والا بنا دے۔ دنیا کی حاجت سے مجھے کاٹ دے صرف تیری ملاقات کی تمنا کے ذریعے، اور جب تو دنیا والوں کی آنکھوں کو ان کی دنیا سے راحت دے تو میری آنکھوں کو اپنی عبادت سے راحت دے، آمین۔ سو پیج نمبر 2 ایڈیٹر پریفیس۔ یہ کتاب رمضان 2008 کے ای میل سیریز ٹیسٹ اٹ کا کمپائلیشن ہے، جو کہ پاپولر لیکچر ہاؤ ٹو ٹیسٹ دی ٹرو بیوٹی آف صلاح میں شری الخراز کا سمری ہے۔ اس پبلیکیشن کو ایڈٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ بک فارم میں پبلش کی جا سکے، اور عربک ٹیکسٹ بھی انکلوڈ کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آتھر نے ہمارے کریٹر کے بارے میں لکھا ہے، اس زندگی کی مٹھاس اس کی یاد میں ہے اور اگلی زندگی کی مٹھاس اس کے دیدار میں ہے۔ اگلی بار جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس لیے جاؤ کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہو، جاؤ کیونکہ آپ اسے یاد کرتے ہو اور اس کے ساتھ رہنے کی تمنا رکھتے ہو۔ اپنے دل کو دھڑکتا ہوا محسوس کرو، تبھی آپ اس انر پیس، کمفرٹ کو محسوس کر پاؤ گے جس کے لیے نماز فرض کی گئی ہے، انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ سارے قرآن پروجیکٹ کی پبلیکیشن کے ساتھ ہوتا ہے، اس پر کوئی کاپی رائٹس نہیں ہیں اور کوئی رائٹس ریزرو نہیں ہیں۔ اس پبلیکیشن کو کوئی بھی حصہ کسی بھی لینگویج میں ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے، کسی بھی فارم میں اسٹور یا ٹرانسمیٹ کیا جا سکتا ہے، چاہے الیکٹریکل، مشینیکل، فوٹو کاپی، ریکارڈنگ یا کسی اور طریقے سے بھی، ہماری پرمیشن کے بنا، جب تک مٹیریل میں کوئی تبدیل نہ کی جائے۔ صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہمیں نوٹیفیکیشن بھیج دیں تاکہ ہماری ریکارڈ میں آ جائے۔ آپ اس کتاب کا فری PDF ورژن ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں www.quranproject.org، اور میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری نماز میں سب سے زیادہ برکت والا حالت نصیب فرما اور ہمیں اپنے سب سے محبوب بندوں میں شامل کر۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت، ان کی محبت جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ان اعمال کی محبت عطا فرما جو ہمیں تیری محبت کے قریب لے آئے۔ ہمیں آگ سے بچا، ہر گناہ کو معاف فرما، اور ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو جنت کے اونچے مقامات میں اپنے ساتھ رکھ، آمین۔ AB المہری دی قرآن پروجیکٹ۔ پیج نمبر 3۔ کیا آپ کبھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی نماز کا آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے؟ کیا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو اس کا حق نہیں دے رہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے وہ نماز سے کنیکشن ہونے کی صلاحیت کھو دی ہے، یا شاید ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا، جو ہماری زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ ذرا پہلے کے لوگوں کی مثال دیکھتے ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ ایک مرتبہ مسلمان ایک جنگ کے سفر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کو رات کے وقت پہرا دینے کے لیے کہا، ایک انصار اور ایک مہاجر۔ مہاجر نے ریسٹ کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ انصار نماز سے مشغول ہو گئے۔ اتنے میں ایک کافر آیا اور اس نے ایک تیر چلائی جو سیدھا انصار کے سینے میں جا لگا، مگر انہوں نے تیر نکال دیا اور نماز جاری رکھا۔ پھر ایک تیر اور مارا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ جب تیسرا تیر آیا تو وہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے کھڑے نہیں رہ سکے اور رکوع اور سجدے میں گر گئے۔ یہ دیکھ کے مہاجر فوراً ان کے پاس آیا اور کہا، سبحان اللہ، پہلے تیر پر ہی مجھے کیوں نہیں بلایا؟ انصار نے جواب دیا، میں ایک خوبصورت سورے کی تلاوت کر رہا تھا اور میں اس کو بیچ میں روکنا نہیں چاہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سٹوری سے مجھے یہ سمجھ میں آیا، جب دل اللہ کی محبت سے بھر جائے تو ہر مشکل آسان لگتی ہے
اور یہ صرف ایک صحابہ کی شدت عشق نہیں بلکہ ایک سچے مسلمان کا آئیڈل رول ماڈل ملتا ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ امام بخاری کو ایک دفعہ نماز کے دوران 17 مرتبہ ویسپ نے کاٹ لیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے بس اتنا محسوس کیا کہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے اور پوچھا کہ کسی کو پتا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ویسپ ایک فلائنگ انسیکٹ ہے جو زیادہ تر پتلے بدن، تیز پنکھ اور نوکیلے دانت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں تھرڈ سٹوری کی طرف۔ ابن زبیر اپنی نماز میں ایسے جم کر کھڑے رہے کہ ان کے پاس کیٹاپلٹ سے پتھر برسائے جا رہے تھے، مگر انہوں نے ہلنے تک کی احساس نہیں ہونے دیا۔ دیکھیں، کیٹاپلٹ ایک ایسی مشین ہوتی تھی جو کسی چیز کو زور سے دور تک اچھال کے پھینکتی تھی، اسی کو کیٹاپلٹ کہتے ہیں۔ اس پہ پتھر وغیرہ ڈال کے آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں، آپ نے مووی وغیرہ میں دیکھا ہوگا۔ سٹوری فورتھ۔ حضرت علی جب بھی وضو کرتے تو ان کا چہرہ سرد پڑ جاتا اور وہ کانپنے لگتے۔ ان سے پوچھا گیا تو کہا، میں اس رب کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ففتھ سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اور صحابہ کا اعضا کاٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا، جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو یہ عمل کر دینا تاکہ انہیں درد محسوس نہ ہو، سبحان اللہ۔ ایک اور صحابہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے جب ایک پوری دیوار گر گئی، مگر ان کا دھیان اتنا گہرا تھا کہ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوا جب تک ان کی نماز مکمل نہیں ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ Now it's time to take a lesson کہ ابھی تک جو ہم نے ریڈ کیا اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا۔ دیکھیے، یہ کوئی کہانی کا سلسلہ نہیں، یہ اصل میں جینے والے لوگوں کی مثال ہے جن کا ہر سانس، ہر سجدہ صرف اللہ کے لیے تھا۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو تیر، پتھر، درد یا دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ان کی نماز صرف ایک فرض نہیں تھی، ایک سکون تھا، ایک لطف تھا، ایک ملاقات تھی اپنے رب سے۔ ہم بھی چاہیں تو اس ملاقات تک پہنچ سکتے ہیں اگر ہماری نیت اور کوشش سچی ہو، انشاءاللہ تعالی۔ بٹ میرے من میں ایک کوشچن ہے کہ یہ لوگ ایسا سکون اور پلیزر کیسے محسوس کرتے تھے جو اصل میں نماز کا مقصد ہے؟ کیا ہم بھی اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں؟ اپنی نماز کو واقعی اثردار کیسے بنایا جائے؟ تو کیا ہم بھی اپنی نماز کو دل سے محسوس کر کے پڑھنا چاہتے ہیں؟ یہی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ Then don't miss the next episode. It's going to change the way we pray. اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور نماز کا اصل مقصد ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس کے بارے میں غور و فکر ضرور کریے گا، اور جب آپ نماز کے لیے جائیں تو اس لیے جائیں کیونکہ آپ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور عمل پہ ضرور لائیے گا، اور شیئر دس سیریز وتھ سم ون جسے آپ اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اینڈ سکینہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔